अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम एम्पावर्ड और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम बात कर रहे हैं एम्पावरमेंट की, और एक एम्पावरमेंट वो होती है जो हमें दुनिया सिखाती है, और एक एम्पावरमेंट वो होती है जो हम उन लोगों के ज़रिए सीख रहे हैं जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ। और ये बात भी नाज़रीन याद रखिएगा कि एक एम्पावरमेंट का जो एस्पेक्ट हमारा दीन हमें सिखाता है वो ऐसा है जिसमें हर एक को अपनी लिपट में ले लेता है। यानी कोई इंसान फिर ऐसा नहीं है जो वो सोचे कि ये और ये और ये तो एम्पावर हो सकते हैं कि मैं एम्पावर नहीं हो सकता, मेरे अपने इख्तियार में कुछ नहीं है। किसी भी इंसान को ऐसी हेल्पलेसनेस की फीलिंग नहीं हो सकती। जहां हम एम्पावरमेंट के बहुत से डिफरेंट एंगल्स देख रहे हैं, तो वहां पर एक बात जो मेरे दिल में आती है और जो फिर मैं पढ़ती भी हूँ और मैं सोचती हूँ उसके बारे में, कि ये जो एम्पावरमेंट होती है ये किसी पोजीशन या टाइटल का नाम नहीं होता। एम्पावरमेंट हमारी जो होती है हमारे एक्शन और एग्जाम्पल से होती है। ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप देखें कुछ लोग तो हमारी सोसाइटी में आउटस्टैंडिंग होते हैं। कोई खातून ऐसी हो सकती हैं, चाहे वो घर में हैं, चाहे वो बाहर सोसाइटी में कोई काम कर रही हैं, लेकिन वो इस दर्जे का काम कर रही हैं कि जब भी वो किसी के सामने जाती हैं तो लोग कहते हैं वाह भाई वाह। जैसे कहते हैं ना, नोन पर्सनैलिटीज़ हैं, लोग उनको पहचानते हैं, उनको मानते हैं, और वो लोग अपना बड़ा एक्टिव किस्म का रोल जो होता है सोसाइटी में प्ले कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बड़ी से है, और उनको देखकर हमें लगता है कि हाँ जी ये लोग एम्पावर्ड हैं। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ रहते रहते हमारे वो लोग जिनको लगता है कि मेरे अंदर शायद कोई पोटेंशियल नहीं है, या मैं उस दर्जे का अपना एक वेटेज नहीं बना सकता, कोई काम नहीं किसी से करवा सकता, तो मेरी तो कोई से नहीं है, मेरी तो कोई हकीकत नहीं है। और ख़ासतौर पे जब ख़वातीन में ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि वो अपने आप को उस तरह से एम्पावर्ड नहीं देखती, तो फिर वो अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में भी उन ट्रेड्स को पास आउट नहीं कर सकती। तो आज हम बात करेंगे कि एक एवरेज नॉर्मल इंसान जिसके इर्द गिर्द बड़े पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो वाह वाह कैसे कैसे काम करें, किस किस तरीके से काम करें, तो हम उनकी लाइन में, उनकी सफ में क्या खड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि दुनिया के एतबार से हम कुछ भी ना लग रहे हों, लेकिन अगर हम अपनी नीयत, अपने अखलास जो है वो अल्लाह की खातिर कर लेते हैं और उन्हीं पैरामीटर्स के मुताबिक अपने आप को असेस करना शुरू कर देते हैं, तो ये एम्पावरमेंट मुश्किल नहीं है। जैसे एक सेइंग में पढ़ी थी और उसमें आ रहा था कि द मोस्ट कॉमन वे पीपल गिव अप देयर पावर इज बाय थिंकिंग दे डोंट हैव एनी। यानी कि सबसे कॉमन क्या होता है कि अपने आप को इंसान किसी भी ऐसे सिनेरियो में रख के ये सोचता है कि फल्ला, यहाँ तो आप लोगों को देखें क्या क्या उन्होंने हासिल किया है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। सो ये कौन सा एक चैलेंज होता है जो हमारे लिए एम्पावरमेंट के रास्ते में हर्डल बन जाता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए आज जिस पर्सनैलिटी के बारे में हम जानेंगे उनका नाम है सईदा रुबे बिन नज़र। जैसे राबिया होता है, वर्ड उसी तरह से है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और इनको अगर हम देखते हैं तो ये हम देख रहे हैं कि ये बनु नज्जार से थी, और बनु नज्जार के बारे में हम जानते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए थे तो जिन बच्चियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम किया था वो इस कबीले से थी। तो नाम उनका रुबे है, वालिद का नाम नज़र है, और उनकी कुनियत जो थी उम्मे हारसा थी। और हमें इनके बारे में ये पता चलता है कि इनके दो भाई हैं। एक भाई जो है मालिक बिन नज़र हैं और दूसरे अनस बिन नज़र हैं। और इनमें से जो मालिक बिन नज़र थे वो सईदा उम्मे सुलैम बिनते मल्हान के शौहर थे, और हमें ये भी पता है कि वहाँ से उनके दो बेटे थे, अनस और बरा। और मालिक ने अपनी बीवी को जो है छोड़ दिया था क्योंकि वो मुसलमान होना चाहती थी, उसी पे मुज़र थी, और मालिक जो थे वो कुफर की हालत में जो है वो मार दिए गए थे। जबकि इनके जो दूसरे भाई थे अनस बिन मज़र जो थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा ओहद की जंग में शिरकत की। और उनके बारे में बहुत आता है कि उनके बहुत क्रेडिट में था कि कितनी बहादुरी से वहाँ पे लड़े, किस तरह से उन्होंने ये तमाम मामलात किए। और अनस बिन नज़र जो है हम जानते हैं कि वो उम्मे सुलैम बिनते मल्हान रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे थे। सो अगर हम देखते हैं सईदा रुबे जो हैं, उनकी मतलब इर्द गिर्द बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं। एक उनके भाई हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है,
ایک ان کے بھائی ہیں جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، لیکن وہاں سے ان کے جو بھانجے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا وقت گزار رہے ہیں اور ان کی پرسنالٹی بھی بڑی اسٹرانگ آ رہی ہے. اور انس جو ہیں وہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر جو تھے جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلی جنگ میں جس میں آپ نے مشرکوں کے ساتھ لڑائی لڑی تھی میں غیر حاضر رہا تھا. اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے مقابلے میں لڑنے کا موقع دیا ہے تو میں ضرور اپنی ورتھ جو ہے اس کو انہوں نے مطلب سو مینی ورڈز میں کہا کہ میں پروف کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ میں دشمن کے مقابلے پر آ کر وہاں پر کام کروں. سو وہ جنگ کے لیے وہاں پر گئے. انس بن نضر جو تھے وہ وہاں پہ جنگ لڑنے کے لیے آگے بڑھے، اور وہاں پر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ جنگ لڑی اور پھر وہاں پر وہ جو ہے ان کو شہادت ملی تھی. سو اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے پہلے کام نہیں کیا اور جب ان کو دوبارہ موقع ملا تو ان کے اندر یہ کیا ایک پیشن تھا کہ میں نے اس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے. اور اسی لیے ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پروکریسٹینیٹ نہیں کرنا چاہیے، نیکی کے کام میں فوراً آگے بڑھ بڑھ کے کرنا چاہیے. تو جب ہم سیدہ ربیع جو ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے اندر بھی بہت خیر خواہی تھی، اور انہوں نے جب اپنے بھائی کو دیکھا سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ کہ کس طرح سے وہ دین کے معاملے میں آگے آگے تھے اور بڑھ بڑھ کے دین کا کام کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے دوسری طرف اپنے دوسرے بھائی کی حالت دیکھی مالک بن نضر کی کہ انہوں نے کس طرح دین سے منہ پھیرا اور وہاں پہ دین کے راستے میں وہ نہیں آ سکے. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے جو کچھ اسلامی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، فرما رہے تھے، ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک قسم کا وقف کر دیا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں وہ روح افزا آیات آتی ہیں جن میں ہمیں سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں کس طرح سے ان کے دل ایمان پہ ٹک جاتے ہیں، کس طرح سے وہ مصیبتوں پہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ نمازوں پہ اپنے آپ کو قائم رکھنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ بھی مشکلات یا جو کچھ بھی چیلنجز آتے ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ ربیع بنت نضر رضی اللہ عنہا جو تھیں ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا اور ان کو ایک ایسی اچیومنٹ حاصل ہوئی جہاں پر ایسی ایکسلنس کے لیول پہ اچیومنٹس تھی کہ بظاہر اگر ہم دیکھیں تو شاید ہم تک ان کی اچیومنٹ پہنچ ہی نہ پائے، لیکن ان کا نام کیا رہا، ان کے نام کے ساتھ کیا اٹیچ کیا گیا، رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر امپاورمنٹ یہ تھی کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے جہاں پہ ایسے ایکسیلنس کے کام ہو رہے تھے وہ پیچھے نہیں رہیں، اور انہوں نے سب کچھ سیکھ کر آگے اپنی اولاد تک بھی ٹرانسفر کیا. اب میں بات کیا کروں گی یہاں پہ کہ ہم دیکھتے ہیں جنگ بدر کے موقع پہ، کیونکہ یہ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ پہلا مارکا تھا اور یہ بہت ہی مشکل مارکا تھا، اور یہ ایسا مارکا نہیں تھا کہ جس کو کسی طرح سے بھی اوور لک کیا جا سکتا تھا، یا ایسا مارکا نہیں تھا جس کے بارے میں ہم کہیں کہ جی ہمیں اندازہ ہو یا احساس ہو کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. کیونکہ اب تو ہم بعد میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں غزوہ بدر جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مائل سٹون بنی، لیکن اس وقت کے لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں تھا. اور اگر ہم تھوڑی سی اس کی تفصیلات بھی دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ابو سفیان جو تھا ایک تجارتی قافلہ لے کے شام سے واپس آ رہا تھا، قافلے میں بہت سارا مال تھا، اور مسلمانوں کو خیال آیا کہ ہم اتنا کچھ جو ہے مکہ میں چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور کیونکہ کافر ہم پہ ہر وقت اٹیک کرتے رہتے ہیں، ہمیں کچھ کام بھی نہیں کرنے دیتے، ہماری رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس قافلے کے اوپر حملہ کر کے ان سے اپنا وہ مال واپس کر لیں تاکہ ہمارے لیے بھی کچھ آسانی آئے مدینہ میں رہتے ہوئے. دوسری طرف جب ابو سفیان نے یہ سارا معاملہ بھانپا کہ اچھا مسلمان تو یہ ارادہ رکھتے ہیں، تو اس نے بڑھا چڑھا کر فوراً یہ اطلاع جو تھی وہ مکہ میں پہنچا دی. اور وہاں سے کیا ہوا کہ کافر تو ویسے ہی چاہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر سکیں، وہ تو کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے. اور اسی وجہ سے کیا ہوا کہ ابو جہل نے فوراً پلاننگ کرنی شروع کر دی کہ ہم مسلمانوں پہ اٹیک کریں گے. بہت فائن ڈیٹیلز آتی ہیں جو کہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ بھی سکتے ہیں. لیکن اس میں ہوا کیا کہ اب جب مسلمانوں نے سوچا کہ ہم کیا کریں اور وہ انہوں نے اپنی تیاری کرنی شروع کی، اور وہ جب جانے لگے تو اب ان کے پاس دو سپلٹس آ رہے تھے. ایک طرف یہ تھا کہ وہ جو قافلہ جا رہا ہے، حالانکہ قافلے نے ابو سفیان نے وہ روٹ بدل دیا،
تاکہ مسلمانوں سے دور ہو سکیں. تو ایک ان کے پاس سچویشن یہ تھی کہ اس روٹ کے پیچھے جائیں اور وہاں سے جا کر جو ہے ان کو اٹیک کریں اور مال لے لیں ان سے. دوسری سچویشن کیا آ چکی تھی کہ اب ابو جہل جو تھا وہ مقابلے کے لیے راستے سے آ رہا تھا. ان کو پتا چل رہا تھا کہ کفار کا لشکر ہماری طرف آ رہا ہے, اور ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ کفار کا جو لشکر آ رہا ہے وہ ہم سے 3 گنا بڑا ہے. ہم صرف 313 ہیں, وہ 1000 کا لشکر ہے, اور ان کے پاس باقی بھی جیسے گھوڑے ہیں, اسلحہ ہے, اور سب کچھ بہت زیادہ, اور ہمارے پاس ابھی کوئی ریسورسز بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ فرسٹ ایکسپیڈیشن ہے جس میں فیس ٹو فیس مسلمانوں کو وہاں پہ ملنا پڑ رہا ہے. اب اس سارے سینیریو میں مسلمانوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہیں ان کا مقابلہ کریں گے. اور اس دوران میں حالانکہ ابو سفیان جو تھا وہ مکہ تک پہنچ بھی گیا, اور کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ابو جہل جیسے شخص نے کہا کہ نہیں, اب تو ہم مقابلے کے لیے نکلیں گے اور ہم جا کے مسلمانوں سے لڑیں گے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ فیس ٹو فیس اب پہنچ چکے ہیں بدر کے مقام پہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں, گائیڈ کر رہے ہیں, جنگی ساری تدابیر جو ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں وار اسٹریٹجی ساری پلان ہو رہی ہیں. اور مہاجرین کا جو جھنڈا تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا, اور انصار کا جھنڈا جو تھا وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا. اور اسی طرح سے پوری وار اسٹریٹجیز اور سب کچھ پلان کیا جا رہا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا حوصلہ بلند کر رہے تھے کہ کوئی بات ہے کہ پہلی دفعہ وہ مل رہے ہیں, پہلی دفعہ لڑ رہے ہیں, اور اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیوچر کی پریڈکشن دے رہے تھے کہ یہ یہاں قتل کیا جائے گا, یہاں قتل کیا جائے گا. اور اس سارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگی. اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ لڑائی کا آغاز بھی ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں جو اس غزوہ میں شامل ہونے والے بہادر لوگ تھے, علی رضی اللہ عنہ تھے, حمزہ رضی اللہ عنہ تھے, اور عبیدہ بن حارث جو تھے رضی اللہ عنہ تھے. اور یعنی ایک سے ایک بڑھ کر اسٹرانگ پرسنالٹی جو تھی وہ فور فرنٹ پہ آ کے بدر کے مقام پہ جو تھا وہاں پہ لڑنے کے لیے تیار تھے. اور اس جنگ کے لیے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کیا دعا کر رہے تھے کہ الہی میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ یاد دلانا چاہتا ہوں, الہی اگر تو چاہے تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو بھی ہلاک کر دے, پھر آج کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ شدت سے دعائیں مانگی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ایسے طریقوں سے مدد کی ہے جس میں فرشتے جو تھے وہ بھی آئے, اور فرشتوں نے جو ہے آ کر بھی وہاں پہ مدد کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہاں پہ جنگ کے میدان میں اور بڑا جوش اور جذبہ دلوایا سب مسلمانوں کو, اور اس پہ کہا قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, آج جو بھی صبر کرتا ہوا ثواب کی نیت سے آگے بڑھتا ہوا اور پیچھے نہ ہٹتا ہوا قتل کیا جائے گا, اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے. ایسی باتوں پہ آپ سوچیں کہ وہ جو بہادر صحابہ تھے اس وقت ان کے جوش کی اور ایمانی کیفیت کیا تھی, اور وہ بڑھ بڑھ کر آگے جا کر جو کافر تھے ان کے اوپر وار کر رہے تھے. اور آپ یہ سوچیں کہ وہ جو کافروں پہ وار کر رہے تھے ان کے اپنے خاندان کے لوگ تھے جو ان کے سامنے بار بار آ رہے تھے, اور ان کے ساتھ ان کو مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا. اس موقع پہ جیسے بہت سی ایسی جسے کہتے ہیں ایمان بوسٹنگ قسم کی ایگزامپلس ہمارے سامنے آتی ہیں, جیسے عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کھجوریں تھیں اور وہ کھانے لگے تھے, اور انہوں نے اس وقت کہا کہ اچھا اگر میں بھی جنگ میں شامل ہوں اور میں اگر وہاں پہ شہید ہو جاؤں, مارا جاؤں دشمن کے مقابلے میں, تو میں بھی جنت میں جاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں کیوں نہیں. تو انہوں نے پہلے سوچا میں کھجوریں کھاؤں پھر جاؤں, پھر کھجوریں کھاتے کھاتے وہیں پہ رکھ دی اور سوچا وائی شوڈ آئی ویسٹ ٹائم, مجھے تو فوراً وہاں پہ جانا ہے. اور اسی طرح سے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور پورے ان کی جگہ کو چیرتے پھاڑتے وہاں آگے تک پہنچ گئے ہیں, اور پھر ان کو شہادت کا رتبہ جو ہے وہ ملتا ہے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جنت کی بشارت جو دی گئی تھی. عوف بن حارث جو ہے وہ آتے ہیں, انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے کی کس ادا پر ہنسی آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جو بندہ دشمن پر اس حالت میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ اس نے ذرا پہنی ہو, نہ سر پر خود پہنا ہوا ہو. اور انہوں نے کیا کیا کہ جو کچھ پہنا ہوا تھا وہ اس کو بھی اتارا, اپنی تلوار پکڑی اور نہتے اسی طرح بھاگے اور جا کے دشمنوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیا. انہی سارے بہت بہادر لوگوں کے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ربیع بن نضر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے بھی موجود تھے, سیدنا حارثہ رضی اللہ عنہ, اور انہوں نے بھی کیا کیا کہ اس جنگ میں بھرپور انداز میں حصہ لیا اور بڑی بہادری کے ساتھ وہاں پہ لڑے, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے.
کہنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم بہت سے واقعات پڑھتے ہیں اور ہمیں بہت سی ایسی اسٹرانگ پرسنالٹیز کی ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں جن کو پڑھ کے ہم واقعی ایک دم جسے کہتے ہیں نا وہ رہ جاتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ کیسے لوگ تھے. اور انہی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت بہادری اور شجاعت کے ساتھ کام کیا لیکن ان کا نام کوئی اتنا پرومیننٹلی ہمیں سامنے نظر نہیں آتا. اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سیدہ ربیع بن نظر جو تھیں جب میدان جنگ جب ختم ہو گیا اور وہ انتظار میں تھیں کہ ان کو اپنے بیٹے کے بارے میں اطلاع ملے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ان کے قریب آیا اور اس نے قریب آ کر ان کو کہا اے ام حارثہ اپنے بیٹے کے حوالے سے ثواب کی نیت کر لیں, میں نے اسے دیکھا کہ وہ جام شہادت نوش کر کے میرے سامنے زمین پر گرا تھا. یہ خبر سن کے ام حارثہ رضی اللہ عنہا جو تھی پہلے تو آبویسلی شوق میں چلی گئی, ان پہ سختہ طاری ہوا اور پھر انہوں نے بہت بھرائی ہوئی آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو تو نکلے لیکن کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی, ایسا شکوہ نہیں کیا, بالکل صبر اور تحمل کے ساتھ یہ ساری خبر کو برداشت کیا. کیونکہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کی پرورش ہی ایسی کی تھی. انہوں نے اسلام کو جب ایکسیپٹ کیا تھا تو یہ سوچ کر کیا تھا کہ میں اللہ کی خاطر یہ تمام معاملات کو لے کر چل رہی ہوں, لیکن ان کو یہ خبر کنفرم بھی کرنی تھی اور اسی لیے وہ آگے بڑھی اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہوں گی, میں خود آگے جا کے دیکھنا چاہوں گی کہ میرے بچے نے جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا ہے کہ نہیں کیا, اور جب تک میں ان کو نہیں دیکھوں گی مجھے یقین نہیں آئے گا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں حارثہ کو شہید کر دیا گیا جبکہ وہ ابھی لڑک پن کی عمر میں تھے, یعنی یہ واز اے ویری ینگ پرسن. اور ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حارثہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا مجھے کتنا عزیز تھا, اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں اور اجر و ثواب کی نیت کر لیتی ہوں, اور اگر کوئی دوسری صورت ہے تو بتائیں کہ پھر میں کیا کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا غم نہ کرو, جنت کوئی ایک نہیں بلکہ جنتیں بہت سی ہیں اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر وہ بہت خوش ہوئیں اور اس کے بعد وہ بڑی سکون اور تسلی سے واپس آ گئیں. اس کے بعد انہوں نے جو تھا اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزارا جیسے اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. میں نے جیسے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ جب ہم ایسے کچھ واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں اپیرنٹلی نظر یہ آتا ہے واٹ واز سو اسپیشل ان دس, یہاں ٹھیک ہے جنگ میں گئیں اور یہ واقعہ ہوا, لیکن یہاں پر ہمیں ایک ایسی خاتون کے بارے میں پتہ چلتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کئی دفعہ وہ بہت زیادہ امپاورڈ لوگوں کے درمیان جب اپنے آپ کو دیکھتی ہیں, اپنی اولاد کو دیکھتی ہیں, تو وہ سوچتی ہیں کہ اچھا اس کمپٹیشن کے دور میں اپنے بچے کو کیسے اس لیول پر لے کر آ سکتی ہوں کہ وہ بھی امپاورڈ ہو, اور ہو سکتا ہے اس کا کچھ بھی نام نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی جو قبولیت ہے اور اس کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہو. ہم سب کو اس بات کو بہت اچھی طرح سے دل میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ہمیشہ ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ دینی ہے, اور وہ کمپٹیٹیو انوائرمنٹ اس لیے نہیں دینی ہے کہ وہ دنیا کے سامنے آؤٹ شائن کریں ایز امپاورڈ پرسن. ہمیں اپنے بچوں کو وہ کمپٹیٹیو انوائرمنٹ دینی ہے جو ان کو آخرت کے لیے تیار کرے اور وہاں پر وہ آؤٹ شائن کریں. ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی ان کو اتنا زیادہ ایکنالج نہیں بھی کر رہا. اچھا, یہ جو کمپٹیشن کی انوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو امپاورڈ رکھنا جو ہوتا ہے یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے, اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا ہوتا ہے کہ سسٹم جو ہوتا ہے نا باہر کا وہ بہت ڈائنامک ہوتا ہے. وہاں پر کچھ لوگوں کے لیے وہاں پہ پرفیکٹ کمپٹیشن ہوتا ہے, یعنی کہ ہر شخص کمپیٹ کر رہا ہے اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ اچھا میں کیسے ایکسیل کروں وہاں پر. کچھ لوگ وہاں پہ جو ہیں مونوپلیز ان کی ہوتی ہیں, مثلا کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی کوانٹٹی اور کوالٹی اور سارے کاموں میں ایک خاص برانڈ بن جاتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ بھئی ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. کچھ لوگوں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بہت ہی ایکسکلوسیو برانڈ بن جاتے ہیں اور وہ پھر ہر جگہ اور زیادہ آؤٹ شائن کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنی مونوپلیز چلانا شروع کر دیتے ہیں. سو ایسے تمام سینیریوز کو دیکھ کر ایک ماں جو یہ خواب رکھتی ہے کہ میں بھی امپاور ہوں, وہ خواب رکھتی ہے کہ میرے بچے بھی آگے جائیں, لیکن ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو کمپٹیشن میں میچ نہیں کر سک رہے, وہ کیا کر سکتی ہے, اس کو کیسے امپاورمنٹ کی طرف لے کر جا سکتی ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کمپٹیشن کا ماحول ہوتا ہے جو ہمیں اپنے ارد گرد ہمیشہ نظر آتا ہے یہ ایک سوشل پروسیس ہوتا ہے, اور بچوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ 7 سال کے بچے کو اگر آپ آہستہ آہستہ اس کمپٹیشن کے ماحول میں لانا شروع کرتے ہیں, بچہ آرگنائز ہونا سیکھتا ہے, بچہ یہ سیکھتا ہے کہ میں نے مسئلوں کو حل کیسے کرنا ہے, اور بچہ ایک کلیکٹیو گول کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے.
اور اسی طرح اگر ہم اس کو کنٹینیوس یہ ایک سسٹم دینا شروع کرتے ہیں تو اس کے بیہیویئر میں، اس کی سائیکالوجی میں، اس کی سوشل آؤٹ کمز میں ان سب چیزوں کا فرق پڑتا ہے. یعنی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ بہت سے لوگ اگر ایکسیل کر رہے ہیں تو میرے بچے کا نام آگے آگے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ہمیں اپنے بچے کو اور اپنے آپ کو ایز این انڈیویجول امپاور کرنا ہے. ہمارے ارد گرد اتنا سیویئر کٹ تھروٹ انڈسٹریل قسم کا یا کسی بھی قسم کا، ایون جیسے کوئی آپ بچے کو قرآن حفظ کرا رہے ہیں، آپ بچے کو دین کی سمجھ دے رہے ہیں، آپ اسکول میں اس کو ایکسیل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کو نمازیں بہت اچھی پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ ایسا کمپٹیشن چل رہا ہے، ایسے کام بچے کر رہے ہیں کہ کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کو دیکھ کے سوچتے ہیں یہ کیا کر سکے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اور ہم اسی فرسٹریشن میں کئی دفعہ بچوں کے ساتھ ایک غلط قسم کا ایک ایٹیٹیوڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو اس کمپٹیشن کے انوائرمنٹ میں کن چیزوں سے، غلط ایٹیٹیوڈ سے بچانا ہے. اگریسو نہیں ہونا. اگر ہم اگریشن کے سٹائل سے اپنے آپ کو ہینڈل کریں گے، سچویشن کو ہینڈل کریں گے، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو ہینڈل کریں گے، تو اس کمپٹیشن کے دور میں نہ ہم امپاور ہو سکیں گے، نہ ہمارے بچے ہو سکیں گے. ہاسٹائل بھی نہیں ہونا کہ آپ کسی کو باتیں سنانا شروع کر دیں، کسی کے ساتھ آپ جو ہے بدتمیزی کا رویہ رکھیں. نہیں، آپ کو اپنی ذات میں مکمل ہونا پڑے گا. دوسرا یہ کہ کبھی ہمت نہیں ہارنی، کبھی کسی کو ڈراپ آؤٹ نہیں ہونے دینا. آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میرا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے. اگر میرا رب راضی ہو گیا، میرے رب نے اس چیز کو پسند کر دیا، اس کو اپروول دے دیا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کسی اور سے کوئی اپروول ملتا ہے یا نہیں ملتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی ایسے جو ٹریگرز ہوتے ہیں جو آپ کی سیلف اسٹیم کو، سیلف ورتھ کو ڈاؤن کرتے ہیں، یا اتنا انہیلدی کمپٹیشن کا پریشر آپ کے اوپر آ جاتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جنگ بدر کا میں نے ابھی آپ کو پورا واقعہ سنایا. ان کے جو بیٹے تھے، سیدہ ربیب کے بیٹے جو تھے حارثہ، وہ سوچ سکتے تھے ادھر ادھر دیکھ کے کہ میں تو یہ مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تو جنت تک نہیں جا سکتا، میں تو شہادت حاصل ہی نہیں کر سکتا، مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی کے علی رضی اللہ عنہ ہیں، حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے مقابلے پہ آ سکتا ہوں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنا رول خود اچھی طرح سے پلے کرنے کی کوشش کی. اور اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک جو انہیلدی چیز آ جاتی ہے کچھ لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ وہ کمپٹیشن کی سینس کے ساتھ اپنی پرفارمنس میں چوک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے. اور بہت سی ماؤں کو میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتی ہوں، کبھی بچوں کا جسے کہتے ہیں نا نیگیٹو قسم کا کمپیریزن نہ کریں کہ وہ اس نے کر لیا، اس نے کر لیا، تم کچھ نہیں کر پا رہے. آپ اپنے بچے کو صرف رائٹ پیرامیٹرز دیکھیں کہ بیٹا تم اپنی صلاحیت کے مطابق جو تم بیسٹ کر سکتے ہو کرو. اور اپنے لیے بھی امپاورمنٹ کا یہی پرنسپل رکھیں. کئی دفعہ کچھ خواتین ایسے سسٹم میں رہ رہی ہوتی ہیں، مثلا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بہت سی نندیں ہیں، دیورانی جٹھانی ہیں، اور کسی ایک کی جو ہے دیورانی جٹھانی کی بہت تعریف ہو رہی ہے، اور اپنی طرف سے آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کوئی بہت اچھے پیرامیٹر سیٹ کر کے وہاں پہ امپاورڈ نظر آؤں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میری تو کوئی شخصیت ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی نالج ہی نہیں کرتا، میں تو شاید واقعی کوئی کام اچھی طرح نہیں کر سکتی. تو وہاں پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس معاملے میں سیٹ رکھنا. تو پھر ہمیں اپنے اندر پازیٹیو یہ جو کمپٹیشن کا سینس ہے وہ کیسے ڈیولپ کرنا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ اپنی سکلز کو بلڈ کیا کریں. یعنی آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ آگے نکل گیا، وہ آگے نکل گیا. دیکھیں کون سا سکل مجھے نہیں آتا، مجھے وہ سیکھنا ہے. اور اگر آپ سکل دیکھیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو لگاتار ہمیں لمبی لسٹ ملتی ہے، اس کو ہم بار بار دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. مثلا مجھے کمیونیکیٹ نہیں کرنا آتا، مجھے بات نہیں کرنی آتی، مجھے اپنی بات منوانی نہیں آتی، صحیح بات منوانی نہیں آتی، مجھے کرٹیسزم نہیں مجھ سے ہینڈل ہوتا، مجھے جو ہے وقت پہ بولنا نہیں آتا، مجھے وزڈم نہیں آتا، مجھے ڈیسیژن میکنگ نہیں آتی. کتنی اسکلز ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے کمپٹیشن کو چھوڑ کے جو کچھ بھی آپ سیکھیں، آپ اپنے آپ کو ایکسائٹیڈ رکھیں اس چیز کے لیے، اور آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ مجھے جو آتا ہے نا میں نے اس کو بیسٹ طریقے سے کر دینا. چاہے آپ کے گھر والے آپ سے ایسا کوئی کمپٹیشن کروا رہے ہیں کہ کسی نے بریانی بنائی ہے اور وہ بہت اچھی بریانی بناتی ہے اور آپ کو لگتا ہے میں ان کے مقابلے کا نہیں کر سکتی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ آج جو میں نے بریانی بنائی ہے نا، جو میں پہلے بناتی تھی اس سے بہت اچھی بنی ہے، اور وہی آپ کو چیز ایکسائٹیڈ رکھے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ آہستہ آہستہ اپنے سکلز میں آگے سے آگے جائیں گے. انہیلدی کمپٹیشن میں نہیں جائیں گے، اس کمپٹیشن میں نہیں جائیں گے، اس سے بچا کر اپنے آپ کو آپ پھر بھی امپاور کر لیں گے. پھر اسی طرح سے آپ کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ اگر سب لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں، مجھ سے آگے نکل رہے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، میں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مجھے ٹیم ورک آنا چاہیے، مجھے مل جل کر ان کے ساتھ رہ کے کام کرنا آنا چاہیے.
جیسے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ینگ گرلز کی ایک جگہ کہیں کلاس لے رہی، تو جب میں نے ان سے پوچھا ایک دفعہ شروع میں ہی آئس بریکر پہ کہ آپ میں سے کس کے کیا کیا کوالٹیز ہیں، ٹریٹس ہیں، کیا کیا کام آپ کر سکتے ہیں، تو موسٹلی بچوں نے کہا ہمارے اندر تو کوئی کوالٹی ہی نہیں ہے، صرف 3-4 تھیں جنہوں نے کہا ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ کیا کہ ایک چارٹ پیپر لے کر اس پر سب کی کوالٹیز لکھی، اور جس نے کہا مجھ میں کوئی کوالٹی نہیں، تو میں نے اسی گروپ سے پوچھا کہ اچھا ان کی فرینڈ کون سی ہے، تو جو ان کی فرینڈ تھی میں نے ان سے کہا آپ بتائیں ان کے اندر کون سی کوالٹی ہے، اور ان کی فرینڈ نے کچھ 6 کوالٹیز بتا دی، اور وہ اپنی فرینڈ کو ایسے دیکھ رہی تھی ریئلی تمہیں واقعی لگتا ہے میرے اندر یہ کوالٹی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ اس ایسی کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں پھر آپ کو امپاور نہیں ہونے دیتی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایموشنل کنٹرول ہمارا بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کا پریشر لیے بغیر اپنا جو کرنے کا کام ہے اس کو کریں. اور اس کے علاوہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہونی چاہیے، یعنی وہ لگا بجھا کام جو ہوتا ہے وہ کر کے اپنے کام کو فارغ نہیں کر دینا چاہیے، چاہے وہ کوئی آپ نے کوئی پروجیکٹ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، چاہے آپ اللہ کی خاطر کسی سلسلے میں کچھ بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اسی طرح کسی کو دیکھ کر ویسا بننے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے میری یہ انڈیویجول پرسنالٹی ہے، جو لوگ آگے نکل رہے ہیں الحمدللہ میں نے ان کے لیے بھی تالی بجانی ہے، ان کو بک اپ کرنا ہے، ان کو شاباش دینی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے. میں نے اپنی ذات میں دیکھ کر کہ اس وقت کون سا ایسا کام ہے جو میں کر سکتا ہوں، میں نے وہ کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اسی انوائرمنٹ میں رہ کے جہاں بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت کچھ لوگ حاصل کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں آئی ایم اسٹل امپاورڈ، مجھے بھی بہت کچھ آتا ہے اور میں نے اپنا حصہ ڈالا. اور اس کو دیکھنے والا، قبول کرنے والا اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ رب ہے. اللہ کے لیے اگر ہم نے قبولیت کے درجات پا لیے تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس کہ ہمارا نام جو ہے کسی ٹرافی کے ساتھ دنیا میں کسی جگہ پہ پریزنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہم پھر بھی یہی جملہ بول کر خوش ہو سکتے ہیں، راضی ہو سکتے ہیں، آئی ایم امپاورڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.